अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। नीलोफर रिमशा रियाज किस्त नंबर 1। कराची की सड़कें ट्रैफिक से भरी पड़ी है। ये दिन के तकरीबन 11 बज रहे हैं। अलार्म बज कर बंद हो चुका है। कोई औंधे मुँह सोया हुआ है। फारिद, उठो। किसी ने उसकी कमर पर लात मारी थी। कोई पर्दा खींच रहा था। बेड पर पड़ा वजूद कुछ मुस्कुराया था। ठंडी सांस दी और पास पड़ा कुशन उछाल कर आने वाले को मारा जो उसने कैच कर लिया। भाई उठ जा, पिछली 10 नौकरियां छोड़ी हैं तो अब तो खौफ खा ले, कब तक मेरे कंधे पर सवार रहेगा। आरिज़ से चादर खींच कर बोला। उफ, 12 घंटे की नींद होती है, वो भी तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते यार, वो गनूद की भरी आवाज़ में बोला था। ओह मेरा भाई उठ जा, तेरा ट्राई है आज, मुझ पर एहसान कर दे प्लीज़। दोस्त है तो पुलाद नहीं है जो सारी ज़िंदगी पालूंगा, वो इसको लात रसीद करते बोला। उठ रहा हूँ मेरे बाप। अब वो खुमार छोड़कर टोन में आया था। काली वेस्ट पहने वो उठा था। फ्लफ़ी बाल आंखों को ढके हुए थे। गर्दन और कंधे की रगें उभरी हुई थी। यही हाल हाथों का था। नीली रगें ऊपर को उभरी हुई थी। आंखें डार्क ब्राउन थी। नाक से थोड़ा नीचे, होंठ से थोड़ा ऊपर एक तिल था। फारिद मुरवान। आरेज़ ने बाजू बांधकर उसे देखा। यस आरेज़ ज़फ़र, वो मुस्कुराकर बोला। उठो, दफ़ा हो जाओ वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। जाओ चाय बनाओ और सफाई भी करो। कितना गंद किया हुआ ये घर। और इसको उठाकर खुद बेड पर कूदा। आपका आलिशान घर, वो नफ़ी में सर हिलाते उठा। बेटे फ्री में मिल रहा है ना, तब कदर नहीं है तुम्हें। और अच्छा सुन भाई, वो कमरे से बाहर निकलने लगा था। इतनी बातें सुनाने के बाद भी कुछ रहता है। वो बेजारी से कान खुजाकर मुड़ा और पैरों की कैंची बनाकर दरवाजे में खड़ा हो गया। बोलिए, नहायत तमीज़ से कहा गया। यार प्लीज ट्राई दे या, इस एक्ट्रेस को बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। अच्छी सैलरी देगी प्लीज़ यार, हालात तुम्हारे सामने, मुझ पर जिम्मेदारियां हैं। वो मिन्नत भरे लहजे में बोला। उसने होंठ बेंचे पैरों में देखा, फिर ऊपर छत की तरफ देखा। ठीक है भाई, डोंट वरी, वो फीका सा मुस्कुरा दिया। सॉरी यार, अरेज ने नरमी से कहा। यार है तू, कुछ भी कह। वो मुस्कुराया था। इसका जबड़ा सख्त हुआ था। सफ़ेद दांत कशिश शकल का काम कर रहे थे। आरिज़ जानता है वो फारिद था, उसके अलावा किसी को मुंह ना लगाने वाला। इसकी झिड़क सुन सकता था। वो दोस्त का भाई ज़्यादा था। हालो शब्बो खाला, कैसी हो, अब भी जवान हो खाला। 2 मंजिला छोटे से घर से उतरता फारिद बूढ़ी अम्मा को छेड़ते हुए बोला। आज फिर नौकरी ढूंढने जा रहा है। उन्होंने झाड़ू साइड पर रखा, सर पर दुपट्टा बांधा हुआ था। राज की बात है, आज फिर लात खा कर उठाऊँ। वो सरगोशी करता सीढ़ियाँ फलांग कर उनकी तरफ आया। कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता, वो खफा हुई थी। ढूंढ के क्या करूँगा, वो इनके हाथ से झाड़ू लेकर बोला। ले, घर बसाना, अपना कमाएगा तो ऐश करेगा। वो इसकी पृष्ठ पर चपत लगाकर बोली। अभी भी तो कर ही रहा हूँ, वो आंख दबाकर बोला। ठीक ठाक ढीठ है तो फारिद, वो इसके कान खींचकर बोली। शब्बो जी, आपका असर है। वो इनके गाल खींचकर उठ खड़ा हुआ। बात सुन। वो जाने लगा था कि पलटा। फरमाई नौजवान खातून, वो बाअदब बाजू बांध कर बोला। ये कितनी नौकरी है, वो रवायती औरतों की तरह कमर पर हाथ बांध कर पूछने लगी। सच बताऊं, वो थोड़ा सोचने की अदाकारी करने लगा। 12वीं, वो सर खुजाकर बोला और शबनम खाना जूता उठाते लग गई। इससे पहले कि जूता उसके काले कपड़े गंदे करता वो भाग खड़ा हुआ। एक बड़े आलिशान घर का मंजर है। काले जंगले का दरवाज़ा, घर के अतराफ में जालियां लगी थी, शायद सिक्योरिटी के लिए। दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो लगता है कि लग्जरी हाउस में कदम रख लिए हो। घर के 2 हिस्से। सबसे पहले नज़र पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर पड़ती है जिस पर नीले रंग का कपड़ा था। लॉन से गुजरो तो एक तरफ घास है, दरमियान में रूट है और इसके साथ ही स्विमिंग पूल। सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा खोला। वो अपना शनाख्ती कार्ड फ़ोन से मैसेज दिखा रहा था। उसने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। घर बिल्कुल अजीब सा घर था। घर में बहुत सन्नाटा था। ऐसे लग रहा था जहाँ से यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। फारिद इधर उधर देख रहा था। फिर उसने देखा कि मुलाजिम थे जो अपने काम में मसरूफ़ थे। इसको बाहर लॉन में एक नशिस्त पर बिठा दिया गया। उसने गिलगिती टोपी पहन थी, पैरों में खिड़ियाँ और काले कपड़े थे। 10 मिनट तक वो वहीं बैठा रहा। मुलाजिम से पानी देकर चले गए। उसने शाने उचकाए। मैडम आपको बुला रही हैं, एक मुलाजिम ने आकर ख़बर दी। बेहतर, वो इसके हमरा अंदर की तरफ बढ़ने लगा। क्या घर था, दिल करता था कोई मैला पैर भी ना धरे। फानूस अपनी शान से छत में आवेज़ा था। सारे अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। माहौल खामोश था और उसने दिल में शुक्र अदा किया।
ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی سیٹ کے ساتھ دوسری سیٹ پر بیٹھی تھی۔ باقی کرسیوں پر ایک طرف نوجوان لڑکیاں بیٹھی تھیں، دوسری طرف بچے اور کچھ مرد قریب بیٹھے تھے۔ مرد دور تھے، دوپٹہ کرسی سے نیچے لٹک رہا تھا، کالی ہائی ہیلز کے اوپر اسکن کیپری اور اسکن شرٹ پہنی تھی، ہاتھوں میں سبز اور کالے نگینوں کی انگوٹھیاں تھیں۔ وہ بالکل فٹ تھی، نہ موٹی نہ پتلی، سلکی لمبے کالے بال جیسے کھلے تھے، اس کی پیشانی کشادہ تھی، ہلکی بھوری آنکھیں، باریک ناک میں نوز پین، ہونٹوں پر نیوڈ براؤن لپسٹک تھی، آنکھوں پہ چشمہ تھا، ہلکا میڈیم میک اپ اس کو نکھار رہا تھا، فل بند شرٹ تھی اور ادھر ادھر دیکھ کر اندر بڑھ رہا تھا۔ میم ہیز، لڑکی نے تعارف کروانا چاہا، اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ فارد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہونٹ بھینچ کر باقی ممبرز کو دیکھا۔ ایک کرسی خالی تھی، کچھ سوچ کر وہ اسی کرسی کی طرف بیٹھ گیا۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جاتے جاتے لڑکی کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ویل، یہ میم ڈیسائیڈ کریں گی۔ وہ لڑکی سربراہی سیٹ پر سے اٹھی۔ میرا نام لالین ہے، میں باس کی سیکرٹری ہوں اور اس کے باقی معاملات سنبھالتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی اور تہذیب سے بولی۔ فارد مسکرایا۔ اوکے، تو باس صاحب کی کب تشریف؟ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وائٹ شرٹ اور بلو جینس پہنے ایک لڑکی ٹک ٹک کرتی ہائی ہیلز کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی سارے کھڑے ہوئے سوائے فارد کے۔ وہ انہیں گھور رہا تھا کہ کیوں کھڑے ہوئے۔ لالی نے اٹھ کر سائڈ میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد شانے تک مشکل آتے ہیں، بینگس کاٹ کر ماتھے پر ڈالے تھے، لال لپسٹک لگائی ہوئی تھی، بال کرل کیے ہوئے تھے۔ فارد کو کچھ وہ عجیب سی لگی تھی۔ اس لیے آرائس نے بھیج دیا۔ اس نے مٹھیاں بھینچی، برا سا منہ بنایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ لڑکی نے چشمہ اتارا اور میں اس کے باہر آئی۔ سیٹ چھوڑ دی تم نے اپنی؟ اس نے لالین کو دیکھ کر کہا۔ وہ نیا ہے میم، لالین نے تھوڑا ادب سے کہا۔ لڑکی نے شانے اچھ کر میز پر ہاتھ آگے کر کے باہم جوڑے۔ اس کی سنہری آنکھیں تھیں، لینس، وہ خوبصورت تھی بے تحاشا، اس کے جبڑے سخت تھے، نظر میں اکتاہٹ واضح تھی۔ لڑکی نے سب کو ایک نظر دیکھا۔ سب سے پہلے ایک نوجوان لڑکی تھی، تقریباً 16 سالہ۔ نمرا کیسا چل رہا ہے سب؟ لڑکی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہی چل رہا ہے اب تک، اس نے آہستگی سے کہا۔ گڈ، جی رکیہ، وہ عورت کی طرف مڑی جو تقریباً 30 سال کی تھی۔ آل سیٹ میم، وہ مسکرائیں۔ کل سے ایک وقت میں ایک کام کیجیے گا۔ فارد اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، وہ سب کے مسئلے پوچھ رہی تھی۔ بالآخر سب اٹھے۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر 3 لوگ موجود تھے، لالین، فارد اور وہ لڑکی۔ لڑکی نے ٹھنڈا سانس لیا، پھر عین سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو خوبرو تھا مگر وہ سنجیدہ تھی۔ اس سے پہلے کہاں جاب کی ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ 11 جگہوں پر، وہ اسپاٹ لے چہرہ لیے بولے۔ تمہیں کیوں نکالتے ہیں لوگ؟ وہ جوس کا گلاس تھام کر اس کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ آپ کو کس نے کہا مجھے لوگ نکالتے ہیں نوکری سے؟ وہ شاید ہر دھرم تھا، میں خود نوکری چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ شانے اچکا کر بولا۔ ٹھیک، لڑکی کی طرح اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ لالین نے سر جھکا دیا۔ لڑکی نے کرتی نظر اس پر ڈالی۔ اس کا تو فرسٹ امپریشن ہی ٹھیک نہیں ہے لالین حیات، اس نے دبے لہجے میں سیکرٹری کو ڈانٹا۔ میم وہ انہیں ضرورت تھی تو، لڑکی نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ لڑکی اٹھی، اس کے سامنے کھڑی، وہ بیٹھا رہا۔ لالین آنکھوں سے اٹھنے کا اشارہ کرنی، وہ انجان بنا مزے سے بیٹھا رہا۔ ڈرائیو کے لیے ریڈی ہو؟ لڑکی ایڑی پہ گھوم کر بولی۔ ہمیشہ سے، وہ شانے اچکا کر بولا۔ چلے پھر، لڑکی نے لالین کو دیکھا، اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چابی ایک بوڑھا ملازم لے کر آیا۔ فارد نے مسکرا کر چابی تھامی۔ شکریہ، اس نے بوڑھے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ مسکرا کر چلے گئے۔ فارد باہر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ گاڑی سے ملازم نے کرٹن ہٹایا تو براق کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ سوئگ تھی، کالے رنگ کی۔ اس نے نظر لالین کو دیکھا جس نے شانے اچکا دیے، پھر اس لڑکی کو دیکھا جو وہ مغرور چال چل رہی تھی، سال ملازمہ کو تھوڑا سا جھڑک رہی تھی۔ فارد نے نفی میں سر ہلایا۔ لالین اور اب وہ لڑکی ہم قدم تھی۔ لالین نے پچھلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا، وہ بیٹھ گئی۔ پھر لالین اسی کے ساتھ دوسری نشست پر بیٹھ گئی۔ میم، اگر آپ ٹرائی لیں گی تو لیٹ ہو جائے گا ایونٹ، لالین نے آہستگی سے کہا۔ لڑکی نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر چشمے اتارے۔ واننا سی مائی آرا؟ لڑکی نے طنزیہ مسکان سے لالین کو دیکھا۔ اس نے ناسمجھی میں سر کو خم دیا۔ ڈرائیور، اس لوکیشن پر پہنچنا ہے۔ لالین نے فون فارد کے آگے کیا۔ وہ سر کو خم دیتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ رائٹ، لالین فارد کو گائیڈ کر رہی تھی۔ کوئی بڑا سا ہال تھا جس کے آگے گاڑی رکی تھی۔ فارد نے حیرت سے ہال کو دیکھا جہاں سیکیورٹی کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ نو پارکنگ کا بورڈ سامنے لگا تھا مگر اس کی گاڑی کو روکا نہ گیا تھا۔ فارد کے لیے حیرت ہی حیرت تھی۔ لالین اتر کر اس کی طرف آئی، دروازہ کھولا۔ لڑکی پوری اعتماد سے اتری۔ اس نے سامنے ہال کو دیکھا جہاں کچھ لوگ ٹکٹس لینے کھڑے تھے۔ وہ ماسک پہن کر اندر کی طرف بڑھی۔
सिक्योरिटी पीछे को हट रही थी। लड़की गार्ड से कुछ कह रही थी। फिर लालैन और फारिद की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगी। इसने लालैन को बाय किया। एक टीम इसके इस्तकबाल को पहुंची। सब काले सूट में मलबूस लड़कियां थीं। ऊंची ऊंची हील्स पहने थीं, बाल खुले हुए, मेकअप से भरपूर चेहरे। लड़की के साथ गुफ्तगू कर रही थी। बात सुने मिस, फारिद अपने इर्द गिर्द देखकर उलझने लगा। लालैन जो फ़ोन में मसरूफ़ थी, इसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है? फारिद ने ऊंची आवाज़ में पूछा। शोर होने लगा था। क्यों, नौकरी नहीं करनी? वो भी ऊंची आवाज़ में बोली। नौकरी करनी है, गुलामी नहीं। नौकरी की ना मुद्दत बताई है ना कुछ। वो शाने उचकाकर बोला। भीड़ धक्कम पेल कर रही थी। उधर साइड में आओ, भीड़ बहुत है। लोग टिकट्स लेने के लिए उतावले हो रहे थे। लालैन को धक्का लगा तो फारिद को बुरा लगा। वो फ़ौरन उसके आगे की तरफ इशारा करके बोला, तुम अंदर आओगे या बाहर वेट करोगे? वो जाने के लिए पलटी। फारिद ने इशारा करके नमाज का कहा। अच्छा ठीक है। वो इशारा समझकर सिक्योरिटी गार्ड को पास दिखाने लगी। फिर फारिद की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगी। फारिद ने नासमझी से देखा, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने सुना, आज नीलो हयात फिर से परफॉर्म करने वाली है यार। बंदे ने दोस्त को टहुका मारते हुए कहा। फारिद को यह हरकत बहुत बुरी मालूम हुई। वो सर झटक कर वहाँ से निकल गया। हाल में कुर्सियों पर कई नफूस बराजमान थे, जिनमें कई बूढ़ ख़वातीन थीं, कई मर्द हजरात जो ख़वातीन से भी कम नहीं लग रहे थे, कई पुरकशिश चेहरे, कई रिपोर्टर्स। कोई लाइव दिखा रहा था। लालैन भी कुर्सियों पर में से एक पर बराजमान थी। हाथ में बोतल और छोटा सा पर्स और एक अदद फ़ोन। उसने वही सूट पहना था। उसने कोफ्त से हाल में देखा। ये हर माह होता था। उसके लिए कोई नई चीज़ न थी। दिल में कभी कभी नीलोफर को देखकर रश्क आता था, मगर वो लब सी लेती। उसने बाकी चेहरों पर नज़र डाल दी। मगरूर चेहरे, लिपापोती, मुख्तलिफ़ किस्म के जवाहरात, बरहना कमर। पल भर को उसका मुड़ हारित हुआ। अब ये क्या तुक बनती है? उसने मुंह बनाया, फिर स्टेज की तरफ मतवज्जा हुई। आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे। वो बिना किसी दिलचस्पी पर स्टेज पर देख रही थी। उफ, नमाज का वक्त गुजर रहा है। उसने नाखून देखे, मूड और बिगड़ा। क्या ज़रूरत है मुझे ये नेल पेंट लगाने की? उफ, इसका दिल कर रहा था अपना सर दीवार में दे मारे, मगर झूठी मुस्कुराहट बरकरार रखी। इशा होने लगी थी। इतना सारा वक्त कुर्सियों पर बैठे नफूस हनूस बैठे थे। चेहरे सिलवटों से पाक थे। कैसे लोग थे जो इतना वक्त बर्बाद कर रहे थे? लालैन ने झुरझुरी दी। कुछ देर में नीलोफर की परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी। तभी दरवाजे से वो आगे बढ़ने लगा। उसने स्टेज की तरफ नहीं देखा। वो चलता रहा था। कुछ लोग उसे देख रहे थे जो खूबसूरत था। सॉरी, लोग उसे देख रहे थे जो खूबसूरत था, मॉडर्न था। उसे फैशन सेंस था। वो कुर्सियों की तरफ देख रहा था। उसे लालैन नहीं देख रही थी। पल भर को उसने महसूस किया स्टेज पर मौजूद लड़की की परफॉर्मेंस में खलल पड़ा था। वो फ़ौरन कुर्सी पर बैठ गया। दरवाज़ा खुला। वो स्टेज पर नमूदार हुई। उसने सफ़ेद मैक्सी पहनी थी। दो मर्द उसके हाथ थामे थे। वो मगरूर चाल चलकर स्टेज पर सुर्खियाँ बिखेर रही थी। सब उसे सताइश भरी नज़रों से देख रही थी। वो इसका औरा था। उसके कदम ज़मीन पर नहीं थे। वो वॉक कर रही थी, जिसे देखने के लिए लोग दीवाने थे। फारिद ने कुर्ती नज़र उस पर डाली, फिर सर झुका लिया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने नोटिफिकेशन देखा। आरेस, घर कब आ रहे हो? ये तो तुम बताओ, मुझे कहाँ भेजा है तुमने? तुम अच्छे से जानते भी थे। मैं घर आकर तुम्हारी खबर लेता हूँ। खैर से आओ, मैं दरवाज़ा बंद करके सो रहा हूँ। मैसेज उभरा। लानत हो तुम पर आरेस ज़फ़र। उसने दिल में भड़ास निकाली। सोसाइटी की बात ना हो तो आरेस, तुम्हें मैं सीधा करूँ। बाइक घर के नीचे खड़ी करता, हेलमेट उतार कर वो ऊपर की तरफ देखता भड़क रहा था। दिल तो कर रहा था उठाकर उसे दरिया में फेंक दूँ। ओह, यहाँ तो समंदर है, वहीं पर फेंक दूँ। बड़बड़ाता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। 11 बजने लगे थे। कोफ्त से 1-2 सीढ़ियाँ ही चढ़ा था कि आज फिर लेट आए हो। शब्बो खाला बरामदे में सोई थी। उठ बैठी। छोटी सी दीवार पर चढ़कर बैठकर उसने इस औरत को देखा जिसकी आंखें नींद से आ रही थीं। शब्बो, आंटी, आपको पता लेट सोने से जवानी बुढ़ापे में बदल जाती। अभी तो आप माशाल्लाह से जवान हैं। वो किसी बच्चे की माने दिन को पिचकारते हुए बोला। तुम बाज नहीं आओगे लड़की। वो हंसी थी। इस जन्म में तो नहीं हो सकता। अगले जन्म में शरीफ, समझदार और सड़ियल बन जाऊँ। वो सरगोशी के अंदाज में बोला। नहीं मियाँ, तुम ऐसे ही ठीक हो। रौनक लग जाती है। वो अब सोने के लिए कमरे में जाने लगी थी। वो रोज़ इसका इंतज़ार करती थी क्योंकि वो बेटे समान था। शबो आंटी, वो जाने लगी थी कि वो आवाज़ देकर मुखातिब कर गया। हाँ। वो पलटी। इंतज़ार ना किया करें, सो जाया करें। वो मासूमियत से बोला। बेटों का इंतज़ार रहता है बच्चे। वो फीका सा मुस्कुराकर वापस चली गई। वो भारी कदमों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दरवाज़ा खुला हुआ तो उसकी तवक्को के मुताबिक आरेस को जागता पाया। वो फ़ोन में स्क्रॉलिंग कर रहा था।
فارغ نے دروازے کے ساتھ رکھتی میز پر سے گلدستہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ مرحبا، آگے جائیں پناہ، وہ کیچ کر کے سیدھا ہوا۔ فارغ نے ایک دم اسے گھور کر دیکھا۔ کیسا رہا پہلا دن؟ فارغ اب جوتے اتار رہا تھا کہ عارض سیدھا ہو کر پوچھنے لگا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ وہ اسے تپا رہا تھا۔ فارغ نے جھلا کر اسے دیکھا۔ اچھا چپ ہو جاتا ہوں۔ ویسے باس کون تھی؟ وہ لیٹا پھر ایک خیال سے اٹھ بیٹھا۔ میرے ہاتھوں کی کھجلی بڑھتی جا رہی ہے، کھانا ہے تو لا دو۔ کیا مطلب؟ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ عارض کو جیسے برا لگا۔ نہیں، میں دعوت میں گیا تھا، کھا کر آیا ہوں، پڑوسیوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں، وہ جل کر بولا۔ عارض کو ایک دم غصہ آیا۔ کل سے مت جانا، ایسا سلوک تو کوئی گدھوں سے بھی نہیں کرتا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ خیر ہے، اگر نہیں بنا ہوا تو چھوڑ دو۔ وہ فریج سے ٹماٹر نکال رہا تھا۔ جب میں کھانا بنانے لگوں تو ہر آتی آواز مجھے بہت گراں گزرتی ہے۔ اس ناچیز پہ اور خود پہ احسان کریں اور 10 منٹ کا انتظار کریں۔ وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ اس کے ہاتھ جلدی جلدی چل رہے تھے۔ فارغ ہلکا سا مسکرا دیا۔ بھائی بات سن۔ فارغ واش روم جانے لگا کہ پلٹ کر عارض کو دیکھا۔ وہ پیاز کاٹ رہا تھا، مصروف سا بولا۔ تھینک یو یار، فارغ نے احسان مندانہ لہجے میں کہا۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ آنکھیں مٹکا کر بولا تو فارغ ہنس دیا۔ کچھ دیر بعد دونوں پیاز ٹماٹر کا سالن نوش کر رہے تھے۔ عارض نے شکوہ بھرا میسج سیکرٹری کو بھیج دیا تھا۔ آئی ایم سوری میم، شاید غلطی۔ لالین سر جھکا کر ایکسکیوز کر رہی تھی۔ غلطی لالین؟ سیریسلی؟ آپ اتنی ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہیں؟ میرا اکاؤنٹ آپ دیکھ رہی ہیں نا؟ تو پکچرس لیک کیسے ہوئیں؟ صبح کے 10 بجے نیلوفر ہاؤس سے لڑکی کے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھڑاس نکال رہی تھی۔ اور وہ ڈرائیور کدھر ہے جو کل آیا تھا؟ نیلوفر نے سر مسلتے ہوئے پوچھا۔ ملازم سمم بکمن کھڑے تھے۔ میم وہ، لالین نے تھوک نکلا۔ کیا وہ لالین؟ اسٹاف کیوں نہیں مینٹین ہو رہا آپ لوگوں سے؟ باہر سے لوگ لانے پڑیں گے اب۔ وہ ہاتھ باندھ کر قطار میں کھڑے ملازمان کو سرد نظروں سے گھور کر بولی۔ وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ نیٹ کے آستینوں سے سفید جلد جھلکیاں دکھا رہی تھیں۔ بال کھلے ہوئے تھے، پیروں میں واش روم سلیپر تھے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں جیسے کانچ ہو جو دھوپ میں چمکتی تھیں، نیلی جھیل کی مانند گہر کی پرکشش آنکھیں۔ لالین نے فون آگے کیا۔ اس نے آنکھیں میچ کر فون اچکا۔ اسکرین پر سامنے میسج ابھرا۔ مس لالین، اگر آپ کو ڈرائیور کی بجائے غلام چاہیے ہو تو غلاموں کی بستی میں جایا کریں۔ میرا دوست کل سے آپ کے ہاں نہیں آئے گا۔ ایک تو 11 بجے وہ گھر واپس آیا، اوپر سے سارا دن کا بھوکا رہا۔ یہ آپ کا انسانی حقوق ہے؟ واو، گریٹ۔ نیلوفر ہنسی۔ لالین کو کرتی نظر سے دیکھ کر فون اس کی طرف بڑھایا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہوں اور آپ لوگ؟ اس نے کوفت سے دیکھا۔ آپ سے جس کو ٹھیک سے کام نہیں کرنا وہ جا سکتا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی۔ ملازمہ ناشتہ لائی تھی۔ سوری میم، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ میری غلطی تھی۔ لالین ایک دم آگے کو ہوئی۔ تو آپ کے لیے بھی یہی آرڈر ہے مس لالین؟ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ کام کے وقت مجھے دوستیاں رشتہ داریاں یاد نہیں آتی۔ گاٹ اٹ؟ وہ تند نظروں سے لالین کو دیکھ کر بولی۔ یس میم۔ اس نے ہونٹ بھیج کر خاموشی اختیار کر لی۔ گڈ، اب سب سر سے اترنے کا شرف بخشے مجھے۔ وہ کانٹے سے آملیٹ توڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب غائب ہو چکے تھے۔ کہاں جانے کی تیاری ہے بھائی صاحب؟ آج تو جلدی صبح ہو گئی آپ کی۔ ویسٹ کے نیچے پاجامہ پہنے، ٹاول کندھے پر رکھے، دانتوں میں برش کرتے عارض نے اسے دیکھا جو کف بند کر رہا تھا۔ ڈیوٹی پہ۔ وہ اس کے ماتھے پر انگلی سے مار کر کنگھی اٹھا کر دوبارہ دیوار پر لگے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی کرنے لگا۔ عارض کو اچھو لگا، وہ کھانسنے لگ گیا۔ بھائی طبیعت ٹھیک ہے؟ عارض نے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کہیں ہل تو نہیں گئے؟ میری تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے اور کوئی فضول سوال کیا تو تمہاری طبیعت کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ وہ آنکھیں گھما کر بولا۔ اتر دو۔ اب وہ عارض کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نہیں ہے، وہ صاف مکر گیا۔ اوکے۔ عارض باہر نکل کر سیمنٹ سے بنی ریلنگ پر جا کھڑا ہوا۔ اسے کھٹاکھٹ کی آوازیں آنے لگی۔ وہ فوراً بھاگ کر اندر آیا۔ بدبخت انسان، وہ گملے میں رکھی ہیں۔ فارغ مروان، تم انتہائی خپتی انسان ہو، وہ پھیلاوا دیکھ کر چیخا۔ فارغ نے مسکرا کر قدم فریج کے پاس رکھے ایک آرٹیفیشل گملے میں چھپی عطر نکالی، اس کو دکھا دکھا کر لگائی۔ فرصت سے قبر میں لیٹ جاؤ تم فارغ۔ پھیلاوا سمیٹتے عارض نے بھڑاس نکالی۔ کیوں؟ بغل میں تم لیٹو گے؟ وہ آنکھوں پر چشمے کا اضافہ کرتا ہوا بولنے لگا۔ بے شک جتنے بن ٹھن کے جاؤ کوئی گھاس بھی نہیں ڈالے گا، وہ چڑھ کر بولا۔ بائی دا وے میں گدھا نہیں ہوں، اور فارغ مروان لوگوں سے امپریس ہونے سے زیادہ امپریس کرنے میں مہارت رکھتا ہے ماموں۔ وہ اس کی طرف کشن پھینک کر بولا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ کشن کینچ کر کے بولا۔ ٹھکانا تو تمہارا بھی وہی ہے، چلو نا ساتھ میں چلتے ہیں۔ وہ جاتے جاتے آنکھ مار کر بولا۔ خبیث! عارض چلا اٹھا۔ السلام علیکم چچا۔ گیٹ کے باہر بائک روک کر اس نے سیکیورٹی گارڈ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بچہ کیسا ہے؟
وہ اپنی بندوق صاف کر رہے تھے، ایک نظر فارد پر ڈال کر بولے، میں ماشاءاللہ سے پیدائشی پیارا ہوں چچا۔ وہ شریل لہجے میں جھک کر بولا، خوبصورت چہرے سے زیادہ خوبصورت دل متاثر کرتا ہے ہم کو۔ چلو میڈم صاحبہ غصہ نہ ہو جائیں، جاؤ اندر۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے دروازہ کھولا اور 2 انگلیوں سے سلوٹ جھاڑتا اندر چلا گیا۔ پیسہ بولتا ہے، یہ اس گھر کی شان کو دیکھ کر بتایا جا سکتا تھا۔ کالے اور سفید ماربل کا امتزاج اس گھر میں کشش شکل کا کام کرتا تھا۔ صحن میں جو گھاس تھی وہ برابر کٹی ہوئی تھی، بالکل ریشم سی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی، پھر فائل ہاتھ میں پکڑ کر سر پر رکھی تو نظر بالکنی پر گئی۔ وہ کافی کم اگلیے کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رکا، فائل سر کے اوپر رکھی تاکہ سورج کی کرن سے بچا سکے۔ آئیں فارد مروان صاحب۔ تبھی ملازم اس کے پاس آیا اور اسے ساتھ لے جانے لگا۔ نیلوفر سنجیدگی سے صحن کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنی مرضی کے مطابق جا کر فارد مروان سے براہ راست بات کرنی تھی۔ اس نے 20 منٹ میں کپڑے بدلے تھے۔ وہ پرپل رنگ کا کاٹن کا سوٹ اور ساتھ میں سلیپر پہنی تھی۔ کیپری سے اس کے پیر اور بھی پرکشش معلوم ہو رہے تھے۔ بال کرل کیے گئے تھے جو کہ سنہری رنگ کے تھے۔ وہ بھرپور انرجی سے سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آئی جہاں فارد مروان بیٹھا تھا۔ وہ آئی۔ فارد نے پہلو بدلا، اٹھنے کی زحمت نہیں کی۔ نیلوفر نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، پھر چٹکے بجا کر ملازمہ کو اپنی طرف بلایا۔ جی میم۔ وہ پاس آئی، فاصلے پر کھڑی ہو کر ادب سے بولی، پہلے مسٹر فارد کو کھانا دیجیے، پھر تھوڑے ان کو ایتھکس سکھا دیں کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو کسی اور کو اپائنٹمنٹ دے دیں۔ وہ فارد کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بولی، ایکسکیوز می مس، آپ کو نہیں لگتا آپ مجھے غیر آرام دہ محسوس کروا رہی ہیں؟ وہ ایک دم صوفے سے اٹھا تھا۔ نیلو نے اسے تیکھی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کل کھانے کے لیے خود نہیں بول سکتے تھے؟ آپ نے دوست کو منشی رکھا ہوا ہے؟ وہ طنزیہ مسکرائی، کیا مطلب؟ وہ ایک دم چونکا۔ رکیے کھانا دیں انہیں، اور جب ان کی یادداشت واپس آ جائے تو لالا ان کو بولیے گا کام سمجھا دیں، انہیں ویسے بھی بے روزگار ہیں۔ وہ فارد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ کی نوکری کے لیے مرے نہیں جا رہا۔ فارد بڑبڑایا، رکیہ انہیں یہ بھی بتائے گی، مجھے زیادہ اور فضول بولنے والے لوگ بالکل نہیں پسند۔ سرد لہجے میں بولتی وہ اب ایک روم کی طرف چل دی تھی اور فارد کھلے منہ سے اس کی پوچھ دیکھتا رہ گیا۔ کیا چیز تھی یہ؟ اس نے کوفت سے جھرجھری لی۔ بات سنیں رکیہ باجی۔ رکیہ نے آنکھیں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جو ششپنج کا شکار تھا۔ جی۔ وہ سیدھی کھڑی ہو کر اس سے مخاطب ہوئی، یہ آپ کے مالک کیسے کیوں ہے؟ مطلب بندہ بات تو سیدھی کرتا ہے۔ فارد نے منہ بنایا تو رکیہ کو ناگوار گزرا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو بنا پرکھے انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، بس وہ اجنبی لوگوں سے تھوڑا کھچی رہتی، اس لیے وہ اجنبی مردوں کو اتنا بھاؤ نہیں دیتی۔ وہ اس کے سامنے کھانا لگا رہی تھی، تو اتنی فوج انہوں نے کیوں رکھی ہوئی ہے نیلوفر ہاؤس میں؟ وہ کھانے پر نظر ڈالتا پھر سے ان سے مخاطب ہوا، وہ سب ضرورت مند ہے اور آپ بھی خوش نہ ہو، آپ بھی ان میں سے ایک ہے۔ ہماری میڈم اچھی ہے اور ان کا معنی اچھائی کبھی نہ کبھی مڑ کر آپ تک آتی ہے۔ وہ کچن کی صفائی کرتے کرتے بول رہی تھی۔ فارد نے ناک سکوڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ گھر میں چمکتا ماربل بتا رہا تھا کہ وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی مالیت کا گھر ہے۔ اس نے بے دلی سے ٹوسٹ کھایا اور پھر ملازمہ کے پیچھے نیلوفر کے بتائے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے کا منظر کچھ یوں تھا کہ سامنے دیوار میں الماری بنی تھی جس میں ریکس بنے تھے، وہاں کتابیں رکھی تھیں۔ فارد نے نظر دوڑائی۔ الماری کے آگے ایک کرسی تھی جس کے آگے ایک چھوٹی میز اور اس پہ ایک عدد لیمپ۔ میز پہ سبز کور تھا۔ دوسری طرف نظر دوڑائی جائے تو الماری کے دائیں جانب گلاس ونڈو ہے جس پر ہلکے نیلے پردے ہیں جو اطراف میں اٹھائے گئے تھے تاکہ باہر کا منظر واضح ہو۔ وہاں سے سامنے باہر لان کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ طلوع آفتاب دیکھنے کے لیے وہ بہترین جگہ تھی۔ ونڈو کے آگے راکنگ چیئر تھی، بھورے رنگ کی کرسی جس پر ٹیک لگا کر نظارہ بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دوسری طرف بھی شیشے سے بنی الماری تھی جہاں بہت سے ایوارڈ رکھے تھے۔ وہ شاید اس کے جیتے ہوئے ایوارڈ تھے۔ فارد نے گنے، وہ 22 ایوارڈ تھے۔ اس نے ستائش بھری نظروں سے الماری کو دیکھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک پینٹنگ تھی جس پہ کپڑا رکھ کر چھپایا گیا تھا۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ کمرے کے کونے میں ایک سٹینڈ رکھا گیا تھا جس پر موم بتیاں تھیں۔ میڈم رومانٹک لگتی تو نہیں ہے، اس نے دل میں سوچا، پھر منہ لٹکایا۔ چھت پر نظر ڈالی تو سمپل سیلنگ تھی، شاید اسے صرف سفید اور سیاہ رنگ پسند تھے۔ راکنگ چیئر پر براجمان وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ لالین ٹیبل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ فارد اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ لالین نے چشمے پہنے اور اس کی طرف کنٹریکٹ بڑھایا۔ یہ ہماری کچھ شرائط ہیں، اب ملاحظہ کیجیے، لالین نے ادب سے کہا۔ لالین، نیلوفر کی آواز نے اس کے تسلسل میں ارتعاش پیدا کیا۔ لالین نے فارد کو دیکھا، پھر ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر فائل لیے۔ شرط نمبر 1، سب سے پہلی شرط، آپ کو گاڑی چلانے پر مکمل مہارت ہونی چاہیے، یعنی کہ اسپیڈ ڈرائیونگ۔ یہ سیکیورٹی پرپز کے لیے ہے۔ لالین نے پڑھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔
معلومات لیک کرنے پر آپ پر کیس کیا جائے گا کہ میڈم کہاں جا رہی ہیں، کہاں ٹریول کر رہی ہیں۔ اب کی بار اسے لفظوں پر دباؤ دیا گیا۔ فارد سے سر اس بات میں ہلایا۔ پروفیشنلزم بہت ضروری ہے، غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں گے۔ میڈم کو بالکل بھی پسند نہیں کوئی کام کے بجائے فضول بات کرے۔ آپ کو باقاعدہ یونیفارم پہننا ہوگا۔ لالین نے سانس لے کر پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ میڈم کو ہر حال میں محفوظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایک آخری شرط، اور اگر آپ کو پیار جیسی بیماری ہو جائے تو اگلے دن آپ نوکری سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ لالین نے مسکرا کر کہا۔ پڑھ ہی نہ جاؤں، وہ بھی اس ڈائن سے پیار میں۔ فارد نے منہ ٹیڑھا کر کے راکنگ چیئر کی طرف دیکھا۔ ڈائن؟ راکنگ چیئر ساکن ہوئی تھی۔ یقیناً یہی لقب دیا ہوگا مروان صاحب نے آپ نے۔ وہ اٹھی اور فارد مروان کی طرف مڑی۔ فارد کا سانس اوپر نیچے ہوا۔ آپ پہلے انسان نہیں جس نے ایسا سوچا ہو، اور میں آپ جیسے دماغ پڑھ لیتی ہوں۔ نوکری چاہیے تو کل سے جوائن کر سکتے ہیں آپ، وہ اسپارٹ لہجے میں بولی۔ اس کی زبان بہت کھردرا پن جھلکاتی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ ایک اور چیز، باؤنڈریز۔ میری اولین ترجیح باؤنڈری ہے۔ اگر کراس مت کیجیے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور میں اچھی نہیں ہوں کہ بخش دوں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی ایشو ہو تو آپ نوکری چھوڑ سکتے ہیں، وہ سرد لہجے میں کہتی دروازہ پار کر گئی۔ فارد نے آنکھیں چھوٹی کر کے لالین کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو یہ میڈم کیا چیز ہے۔ وہ شانے اچکا کر دراز کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے ایک پیکٹ نکالا جس میں وردی تھی۔ سیاہ یونیفارم تھا، وہ 3 پیس سوٹ تھا۔ جوتے آپ اپنی مرضی کے پہن سکتے ہیں۔ میم کے مطابق انسان کے بہترین دوست جوتے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا انتخاب خود کرنا چاہیے، لالین نے بازو باندھ کر کہا۔ فلاسفر معلوم ہوتی ہیں آپ کی میڈم۔ فارد نے گہرا سانس لے کر میز سے وردی اٹھائی۔ شی از گڈ، لالین نے ستائش بھرے لہجے میں کہا۔ سوری بٹ آئی ایم ناٹ فین۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا۔ لالین نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا، پھر دروازہ لاک کرتی باہر کی طرف چل دی۔ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اس نے جل کر کہا اور وردی اٹھا کر باہر آ گیا۔ دوستی، حصہ 2۔ ہیلو مسٹر جابلیس۔ فارد مروان نے کف رول کرتے ہوئے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھتے آریز کو کہا۔ جاب پرسن، وعلیکم السلام۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو فریج میں کچھ کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تو ہیلو کا جواب تم سلام کر کے دیتے ہو، یوں لگتا ہے تم ہی مسلمان ہو۔ وہ خفا ہوا تو فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ السلام علیکم، سب سے پیارا سلام ہے لڑکے۔ دعا یعنی تم پر سلامتی ہو۔ ہائے ہیلو نمستے ان کے مطلب ہے۔ وہ مطلب مسکرا کے پوچھا۔ مولانا صاحب کھانا کھلا دیں ورنہ غریب کو آپ کی تقریر پھر سن لوں گا۔ وہ کمرے میں بڑے صوفے پر ٹھہر گیا۔ تھکاوٹ اس کے چہرے سے واضح تھی۔ بھائی فریج کو چھوڑ کر اگر سامنے رکھی کڑھائی پر بھی نظر ڈال لیتا۔ ابھی میکرونی بنائی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن میں آیا۔ کچن کے نام پر ایک سلیب پر کچھ برتن اور گیس تھا، وہ بھی کبھی کبھی آتا کبھی نہ۔ کچھ پانی کے کین رکھے تھے۔ آریز نے صفائی کا خیال رکھا تھا۔ 2 اسٹیل کے گلاس، 2 کانچ کے۔ کم تعداد میں بھی اس نے سگڑ پن سے ہر چیز جگہ پر رکھی تھی۔ سب سے اوپر والے سلیب پر مسالہ جات، پھر پلیٹس، باؤل اور پھر کڑاہی اور کچھ دوسری چھوٹی چھوٹی دیگچیاں۔ پلیٹ میں اس نے میکرونی ڈالی اور فارد کی طرف بڑھ گیا۔ یار تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا میرا۔ فارد نے مشکورانہ انداز میں بیٹھ کر اس سے پلیٹ لی۔ بھائی میرا تو نہیں پتہ، پر تو نہ ہوتا تو مجھے عورتوں والے کام نہ کرنے پڑتے۔ اس کو تپا کر خود آریز لیپ ٹاپ پہ پھر سے مصروف ہو گیا۔ فارد نے منہ بنایا۔ برتن میں خود ہی دھوتا۔ کھا کر پلیٹ اٹھاتے جان بوجھ کر آریز کو سنایا۔ جہاں اپنا تسی گریٹ ہو، ذرا صفائی سے دھویا کر، مجھے پھر دھونے پڑتے ہیں۔ وہ بھی آریز تھا۔ یہ شخص شکر ہے عورت نہیں ہے، ورنہ نہ جانے کتنی فسادن ہوتی۔ فارد بڑبڑایا۔ میری شان میں جو جملہ آپ نے عرض کیا نا، مجھے صاف صاف سنائی دے رہا ہے۔ آریز نے گردن اونچی کر کے کچن کی طرف دیکھا جہاں فارد کی پشت تھی۔ مولانا صاحب مجھ پہ اور بدی لکھنے کے والے فرشتے پر رحم کھائیں اور زبان کا روزہ رکھیں۔ فارد نے ہاتھ جوڑ کر آریز کو کہا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ آریز نے نفی میں سر ہلا کے پھر سے اسکرولنگ شروع کر دی۔ سلور رنگ کی قمیض تلے کالا ٹراؤزر پہنے وہ شبو آنٹی کی دیوار پر بازو ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کتنے منٹ وہاں کھڑا دیکھتا رہا، کب وہ باہر آئیں گی۔ بالآخر وہ باہر آئیں۔ سر کے گرد پتلا سا دوپٹہ باندھا تھا۔ کہاں شبو آنٹی؟ وہ پریشان ہوا۔ شبو آنٹی سامنے چارپائی پہ بیٹھے۔ فارد بچے میری دوائی تو لیتا، کم بخت سر درد ہے۔ وہ سر پکڑ کر بولی۔ ابھی لاتا ہوں۔ وہ فوراً سیڑھیاں عبور کر گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ آریز بھی تھا۔ فارد نے سیڑھیاں پھلانگ کر دروازے کی کنڈی کھولی۔ آریز اندر گیا۔ گھر صاف ستھرا ہی تھا۔ صحن میں ایک چارپائی کے ساتھ چند موڑے رکھے گئے تھے۔ ایک پلر تھا، اس کے ساتھ چوکی پہ کولر تھا۔ شبو آنٹی کا گھر کا دروازہ اکثر کھولا پایا جاتا تھا۔
اسکول کے بچے اکثر واپسی پر ان کے گھر پانی پی کر جاتے، وہ بھی خوش ہوتی تھی۔ بوڑھی تھی، بچے باہر سیٹ تھے، سال میں آ جاتے تھے ایک دو بار۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے مشکل وقت دیکھا تھا، تب آریز اور فارد کرائے پر ان کے گھر کے اوپر والی منزل پر شفٹ ہوئے تھے۔ اوپر 2 کمرے تھے، ایک باتھ روم، کچن خود ہی آریز نے سیٹ کیا تھا۔ وہ ان کے لیے ماں کی طرح تھی، شبو آنٹی بھی بیٹوں کی طرح ان سے پیش آتی تھیں، خاص طور پر فارد سے۔ وہ چلبلا سا تھا، سب سے کٹ کر رہتا، مگر گھر میں شبو آنٹی کے ساتھ اس کا ہنسنا مزاح نارمل تھا۔ دوائی دینے کے بعد آریز دلیا بنا رہا تھا۔ فارد نے کولر گھر کا پلر کے پاس رکھا، گملے میں پانی ڈالا۔ گھر کے کونے میں دانے ڈالے جاتے تھے تاکہ چرند پرند کھا سکے۔ فارد نے دانا ڈالا تو دیکھتے ہی دیکھتے چڑیا آنے لگی۔ شبو آنٹی نے تکیے سے ٹیک لگائی۔ فارد اب لیمو پانی بنا کر ان کو دینے لگا۔ خوش رہو، انہوں نے گلاس منہ سے ہٹا کر کہا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں جلدی سے۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ عمر ہو گئی ہے، اب کیسے ٹھیک رہوں؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہ موڑا کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھا۔ ہاں، تاکہ تم میرے گھر پر قبضہ کر لو، وہ اس کے کان پکڑ کر بولی۔ مذاق چھوڑے، آپ ماں ہیں، آپ نے اپنی اولاد کو کیوں حق دیا ہے؟ وہ آپ کو چھوڑ کے باہر عیاشی کرتے رہیں؟ وہ سخت نالا تھا۔ تم بھی تو بیٹے ہو، وہ اس کا گال چھو کر بولی۔ خود کو تسلی دینا بند کریں اور اپنی بغیرت اولاد کو بلائیں۔ وہ غصے سے گلاس دھرتا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ تبھی آریز دلیا لایا۔ اس کو کون سمجھائے؟ شوہر کے خون پسینے سے بنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ماں باپ نہیں ہے نا اس کے، تب قدر کرتا ہے وہ بوڑھوں کی۔ آج بھی اس کے اندر اندر یتیم روح ہے، اور یتیموں سے زیادہ قدر کوئی نہیں کرتا ماں باپ کی۔ اب کی بار وہ موڑے پہ بیٹھا۔ جانتی ہوں، تبھی وہ میرا لاڈلا ہے۔ وہ اب آریز کے ہاتھوں سے کھا رہی تھی۔ یہ زیادتی کر جاتی ہیں آپ، وہ جھوٹی اداکاری کر کے بولا۔ وہ ہنس دی۔ اللہ تم دونوں جیسی نیک اولاد سب کو دے، انہوں نے دعا کی۔ ہاں، ایسے مولوی ہر گھر میں پیدا ہونے لگے تو سمجھو گیا ملک۔ سیڑھیوں سے اترنے کی آواز آئی تو آریز نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں تو تم لوگوں نے سمجھا خفا کر کے بھیج دیں گے اور خود آرام سے کھائیں گی۔ میں بھی فردان مروان ہوں، فارد مروان ہوں، ڈھیٹوں کا سردار، میں دیگچی میں سے کھا لوں گا۔ وہ ان کو خاطر میں نہ لاتے کچن کی طرف چل دیے۔ شبو آنٹی اور آریز مسکرا دیے۔ صبح کے 9 بجے نیلوفر ہاؤس۔ فارد مروان اس وقت سفید کرولا دھو رہا تھا۔ وہ بالٹی بھر کے پانی ڈالتا، اسفنج سے شیشے صاف کر رہا تھا، تبھی اس کی پشت پر سایہ نمودار ہوا۔ وہ نیلوفر تھی، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے جوگنگ سوٹ میں ملبوس تھی۔ گاڑی چلانے سے پہلے کیا چیز چیک کرنی ہوتی ہے ڈرائیور؟ وہ پیروں کی کینچی بنا کر اس کو دیکھنے لگی جو اپنے کام میں مصروف تھا۔ پیٹرول، آئل وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے میڈم، وہ نرمی سے بولا۔ غلط، سب سے پہلے ٹائر چیک کرنے ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ کیسے؟ وہ سیدھی ہوئی، گاڑی کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ پچھلے حصے میں تھا، جبکہ نیلوفر بونٹ کے پاس تھی۔ ٹائروں میں ہوا چیک کرنی ہوتی ہے کہ پنچر نہ ہو۔ وہ بالٹی اٹھا کر آگے کو آیا۔ نہیں، ٹائروں کے گرد کوئی کتا یا بلی تو نہیں؟ نیلوفر نے آرام سے گاڑی کے اگلے ٹائر کے نیچے سے بلی کا بچہ نکالا، پھر اس کی طرف مڑی۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا ڈرائیور، زندگی سیکھنے کا نام ہے۔ سیکھتے جاؤ، مگر غلطیاں دہرانے والے مجھے پسند نہیں۔ غلطیوں سے سیکھو ضرور، بٹ ڈونٹ ریپیٹ۔ ہیو اے گڈ ڈے، وہ کہہ کر اندر کی طرف چل دی اور فارد بس سن رہ گیا۔ اس کے شانے تک آتے بال چھوٹی سی پونی میں قید تھے۔ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ فارد نے تصدیق کی اور باقی کا کام پورا کرنے لگا۔